We've beaten and completely decimated Iran. The countries of the world that do receive oil through the Hormuz Strait must take care of that passage, grab it and cherish it. They can do it easily, many of which refuse to get involved in the decapitation of Iran. We had to do it ourselves. We're going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. Regime change was not our goal. Regime change has occurred. The new group is less radical and much more reasonable. If there is no deal, we are going to hit each and every one of our allies in the Middle East. They've been great and we will not let them get hurt. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसमा शराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। प्रेसिडेंट ट्रंप ने खिताब किया है और कहा जा रहा था, बहुत सारी क़यास आराइयाँ जो हैं वो हो रही थी कि जंग से निकलने का ऐलान करेंगे, अपनी फ़तह का ऐलान करेंगे, मगर इस खिताब के बाद और ज़्यादा चहमगोइयाँ हो रही हैं कि ना सिर्फ उन्होंने जंग जारी रखने की बात की है, बल्कि ना फ़तह का ऐलान किया और ना ही अपनी शिकस्त तस्लीम की, जो कि वो नहीं कर सकते थे। उनके ख़िताब की जो मुख्तलिफ इस वक्त तक तज्ज़िये या तबसरे हो रहे हैं, उसके मुताबिक वो 5 मक़ासद जिसके लिए उन्होंने इस जंग का आगाज़ किया था, वो पाँचों मक़ासद जो हैं आज की इस तकरीर के बाद जो है वो लगता है उसमें से एक भी उन्होंने हासिल नहीं किया। और ये मैं नहीं कह रही, जितने भी बड़े बड़े तबसरा निगार, तज्ज़िया निगार हैं, वो यही बात कहते हुए नज़र आ रहे हैं। और 5 मक़ासद कौन से थे? ईरान के अंदर रजीम चेंज, न्यूक्लियर प्रोग्राम का ख़ात्मा, मिसाइल प्रोग्राम का ख़ात्मा, इसी तरह से उनकी जो तमाम कैपेबिलिटीज़ थी दिफाई, उसको ख़त्म करना था। फिर ये वो तमाम मक़ासद थे जिनको कि उन्होंने हासिल करना था। मगर एंड ऑफ द डे आबनाए हुर्मुज़ से लेके रजीम चेंज तक या रजीम चेंज से लेके आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने तक एक भी मकसद जो है वो पूरा नहीं हुआ। कल जेडी वैंस ने कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत गुस्से में है और वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसको वाइंड अप किया जाए, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं उनके गुस्से का इजहार जो था वो उनकी इस तकरीर में डेस्परेशन की सूरत नज़र आ रहा था, जिसमें उन्होंने कहा कि ईरान को स्टोन एज में, पत्थरों के दौर में वापस भेज देंगे। अब उनकी जो तकरीर है ये क्या मानी रखती है? पाकिस्तान की मईशत, कल आज उनकी तकरीर के बाद देखा आपने कि एशिया की सारी मंडियां जो है वो मंदी का इजहार कर रही हैं। तमाम जो दुनिया की मईशत है वो डूबती हुई नज़र आ रही है, तेल की कीमतें ऊपर चली गई हैं। मज़ीद अगर 2-3 हफ्ते ये जंग जैसे कि वो कह रहे हैं कि जारी रही तो क्या होगा? दिफाई एतबार से क्या वो ज़मीनी जंग शुरू करने जा रहे हैं, जिसका इजहार भी वो कर रहे हैं, जिसके इंडिकेशंस भी मिल रहे हैं? और अगर वो ज़मीनी जंग शुरू करते हैं तो उसके नताइज क्या निकलेंगे? क्या वो वाकई ईरान के ऊपर कोई बड़ा हमला कर सकते हैं, जिसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कोई एटमी हमला भी हो सकता है? इसके ऊपर भी बात करेंगे। चीन और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान का किरदार है वो क्या हो सकता है? ये वो सारे मामलात हैं जिसके ऊपर आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब रिटायर्ड जनाब जावेद इकबाल साहब। सर बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। हमारे पास मौजूद है जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ होंगे जनाब यूसुफ नज़र साहब, पाकिस्तान की और इंटरनेशनल जो मईशत है उसके बारे में बहुत ही ज़बरदस्त तबसरा पेश करते हैं। हमारे साथ मौजूद होंगे अहमद हसन अल अराबी, जो कि अगेन एक बड़ा नाम है और आप उनको सुनते रहते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं जनरल जाहिद साहब आपसे शुरू करना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है प्रेसिडेंट ट्रंप की जो स्पीच थी इसमें जंग जारी रखने का ऐलान भी है, डेस्परेशन भी है, फ़तह का ऐलान भी उन्होंने नहीं किया, शिकस्त भी ज़ाहिर है कि उन्होंने अपनी तस्लीम नहीं की। वो किससे मुखातिब थे, अपनी आवाम से या फिर दुनिया से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच असफा फॉर हैविंग मी। मेरे ख्याल में मोस्टली वो अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को उन्होंने खिताब किया है, मिड टर्म अराउंड, और जो डोमेस्टिक प्रेशर और जिस तरीके से रेटिंग नीचे जा रही है उनकी प्रेसिडेंशियल उसमें वो उनका अलार्मिंग है। और पिछली दफ़ा भी इनकी इसी तरह नीचे गई थी इनकी रेटिंग, लेकिन इस दफ़ा तो बहुत स्पीड में नीचे जा रहे हैं। उनको थोड़ा सा हीट फील हुई है डोमेस्टिक ऑडियंस से, तो उनको वो रीज़न बता रहे हैं ऑफ दिस वॉर, बार बार उनको एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, इसलिए वजह से कि अवाम जो अमेरिका की है दे आर नॉट बाइंग फॉर गोइंग इनटू दिस वॉर। और फिर सारी दुनिया ने, नेटो जब उनसे अलग हुई तो आधे से ज्यादा अमेरिका का तो कॉन्फिडेंस वैसे ही शैटर हो गया कि वो इस वॉर को जस्ट नहीं समझते थे और कोई एमिनेंट ऐसे थ्रेट नहीं था। और फिर जो थ्रेटनिंग टोन्स इस्तेमाल की गई, स्टिक एंड कैरेट,
آئی مین جس طریقے سے رائل ہائنس کو پھر انہوں نے امبیرس کیا، بار بار کر رہے ہیں، کنفیوز تو ہیں ہی ہیں. اس کی وجہ ہے اسٹریٹجی نہیں نظر آ رہی عوام کو بھی، اور لوگ اسٹریٹجک کمیونٹی کو بھی اسٹریٹجی نظر، اور اسٹریٹجک ایبسینشیا اس لیے ہے آسما کہ یہاں پر یہ وینجنس کے اوپر 40-47 سال کا وہ ذکر کرتے ہیں کہ بلٹ اپ ہوئی ہے یہ نفرت. اور جو بھی لیڈرشپ پولیٹیکل ہو ملٹری ہو، جو لیڈرشپ اسٹریٹجی فارورڈ لکنگ نام ہے، آگے دیکھنے کا نام ہے، سولوشنز کی طرف جانے کا. بیک ویو مرر میں دیکھ کے جب آپ گاڑی چلائیں گے اور وینجنس کے اوپر بیس کریں گے تو اسٹریٹجی کا ابسینشیا ہو جاتا ہے، تو آپ کا اسٹریٹجک کنسٹرکٹ خراب ہو جاتا ہے، پھر آپ کے ساتھ وار ایگزیکیوٹ کرنا بہت مشکل ہے. یہ کمی مجھے نظر آ رہی ہے کہ غصہ زیادہ ہے اس اپلیکیشن میں، اور عوامل ہیں، اسرائیل ایک وہ ہے، اس کی اپلیکیشن ہے. اٹ از ناٹ اے وار فار دا پیپل آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. اور آپ کو لگتا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ہی نہیں بلکہ امریکہ بھی پھنس چکا ہے؟ دیکھیں آف کورس پھنس چکا ہے نا. نیٹو ان کا اتنا بڑا الائی تھا، اچھا وہ لیوریج تھا ان کا، اس کے ساتھ وہ بہت سی پالیسیز چلاتے تھے، ان کی اکنامک لیوریجز تھیں وہ کم ہو رہی. پھر آپ پوری دنیا کو بتا رہے ہیں کہ میرے نے تو تیل نہیں لینا، یہ تو تم لوگوں نے تیل لینا ہے. تو ہر ایک کو آپ کہہ رہے ہیں کہ دس از وار فار یو، لیکن وہ اس کے باوجود آپ کے ساتھ نہیں آنا جا رہا. پھر جو ورلڈ لیڈرز کی پچھلے 48-72 گھنٹوں میں سپیچز ہوئی ہیں، سٹریمر کی ہے، ڈفرنٹ ورلڈ لیڈرز نے، تو آلریڈی ایک ماحول ہی اس کانٹیکسٹ میں سپورٹ کا نہیں تھا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے لیے. وار الگ چیز ہے، اس پہ کومنٹری کی جا سکتی ہے، بٹ ان کی اسٹریٹجی کو اپروول نہیں مل رہی. تو اسی کنفیوژن میں وہ اپنے لوگ بھی کیسے، ابھی جے ڈی وینس پہ بھی ایک برڈن ڈال دیا انہوں نے، ہی از آلریڈی اے فیوچر کینڈیڈیٹ، اس کو ان پہ برڈن ڈال دیا ہے. تو فرینڈز اینڈ اینیمیز الائک سب سٹریس میں ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پالیسی وجہ سے. ایک کنفیوزڈ وار اسپیچ تھی، بٹ پرائمریلی اٹ واز کنفیوزڈ ان اے وے کہ کوئی اسٹریٹجی انہوں نے کلیئر بتائی نہیں، کوئی تھی نہیں ان کے پاس، تو وہ بتاتے کیا، بٹ ہوم آڈینس. اچھا جاوید صاحب، یہ ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ جب یہ جنگ شروع ہوئی اس کے ساتھ ہی ایران نے آبنائے ہرموز کو جو ہے وہ بند کر دیا، جو گزرگاہ ہے، اور اب پوری جنگ اس کے اوپر ہے کہ یہ کھلے گی تو جو بھی اس کو کھلوا لیا تو فتح ہوگی، نہیں کھلوایا تو شکست ہوگی. آپ کیسے اس کو اینالائز کرتے ہیں؟ اور خاص کر کے جو سپیچ ہے اس کے اندر بھی آپ دیکھیں، کبھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کہتے ہیں کہ اس کو ہمارا تعلق ہی نہیں اس سے، کبھی وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اس کو کھلوا کے دم لیں گے. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ جی بہت ساری انکنسسٹنسیز نظر آئی ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بیان میں، اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اسٹریٹ آف ہرمز تو اپنا ہرمز تو آبجیکٹو تھا ہی نہیں جنگ کا. وہ تو جو ڈکلیئرڈ آبجیکٹیوز تھے وہ پتہ ہی ہے ہمیں کہ رجیم چینج اور بیلسٹک میزائل اور نیوی کا خاتمہ، یہ سارا. تو یہ ایک ان کا ریگریشن ہے کہ ان کا جو ایم تھا وہ جنگ میں سلیکشن اینڈ مینٹیننس آف ایم جو ہے وہ جنگ کا سب سے پہلا اور سب سے معتبر اصول مانا جاتا ہے. کہ آپ اپنے اصول کو، ایک ایم کو، جو مقصد ہے اس کو بہت ڈیلیبریشن کے بعد سلیکٹ کریں، پھر پوری انرجیز، پوری توانائی اور تمام ریسورسز کی حاصل کرنے پہ لگا دیں. کیونکہ اگر آپ اپنے مقصد سے پیچھے ہٹ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی پلاننگ ٹھیک نہیں تھی، اور آپ جو ہے وہ پھر آپ کے پاس جنگ کا کنٹرول آپ نے دشمن کے ہاتھ میں دے دیا. تو 33 دن گزرنے کے بعد ان کی 2 جو جہاز آئے تھے بحری بیڑے، وہ تو وہاں سے روانہ ہو چکے ہیں، مرمت ہو رہے ہیں وہ، بلکہ بالکل اب نیا بحری بیڑا جو ہے وہ پہنچ رہا ہے یا پہنچ چکا ہے. جی جارج بش ان ٹرانزٹ ہے. جی تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ آبنائے ہرمز کھلوایا جا سکتا ہے؟ امریکن جو نیوی ہے وہ کھلوا سکتی ہے؟ نہیں، ابھی بہت مشکل ہے، کیونکہ دیکھیں اس طرح کی جنگ میں جو آلموسٹ ریجنل وار تو ہے، بٹ آلموسٹ آن دا ورج آف گلوبل وار ہے. اس کے اندر جو سینٹر آف گریوٹی ہے وہ آپ کی کولیشن بلڈنگ ہے، کہ آپ کے ساتھ کتنے اتحادی موجود ہیں. اس جنگ میں ہمیں ڈے 1 سے نظر آیا کہ کوئی بھی ان کے اتحادی ملک جو ان کے ٹریڈیشنل الائز تھے، یو کے ہے، یورپ میں نیٹو ہے، انہوں نے بالکل پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ساتھ نہیں دیا. اور امریکی بحریہ جو ہے اس کو خود رسک کا اندازہ ہے کہ اس وقت بھی وہ اتنی بمباری کرنے کے باوجود بھی ایران کی جو طاقت ہے جو آبنائے ہرمز کو اس وقت کنٹرول کر رہی ہے، وہ جو ایک تنگ سی گھاٹی ہے، درہ ہے، جو ایک تنگ سا آبی گزرگاہ ہے، وہاں پہ وہ ان کی جو چھوٹی کشتیاں ہیں وہ کسی بھی جہاز کو اس وقت، تجارتی جہاز کو، بالکل نہیں گزرنے دے سکتی، اور وہ بحری جنگی جہازوں کے لیے بھی بہت بڑا ایک خطرہ ثابت ہو سکتی ہیں. ایران عراق کی جو جنگ تھی، ٹینکر وار، اس میں ہم نے دیکھا کہ جب امریکی بحریہ کے شپ بھی یہاں پہ آپریٹ کر رہے تھے تو ایک عراق نے مائن کر دیا تھا بصرہ کے آس پاس کا علاقہ، تو اس میں ایک امریکی بحری جنگی جہاز کو بڑا شدید نقصان پہنچا اور ان کی کیجولٹیز ہوئیں. تو یہ بہت ان کو اس تھریٹ کا بخوبی اندازہ ہے، اور اسی وجہ سے وہ ان کے متضاد بیانات آ رہے ہیں کہ ہم ابھی آ کے کلیئر کر دیں گے. پھر انہوں نے نیٹو سے ریکویسٹ کی، پھر ایون کہ وہ چین جو ہے، چین سے بھی ریکویسٹ کر چکے ہیں، مگر ان کی بے بسی نظر آ رہی ہے اس معاملے میں. تو کیسے کھلوا سکتے ہیں آبنائے ہرمز؟ ان کو کیا اسٹریٹجی وہ اختیار کر سکتے ہیں آپ؟ میرے خیال میں
جب تک کہ گراؤنڈ آفینسو نہ ہو اور جو اسٹریٹس کا جو حصہ ہے، جو کوسٹ ساحل سمندر ہے کہ جو ایران کے پاس ہے، جی اس کے اوپر وہ ٹروپس آن گراؤنڈ نہ لے کے آئیں اور مینٹین رکھیں کم از کم مہینہ 2 مہینہ، اس وقت تک یہ آبنائے ہرمز جو ہے وہ کبھی نہیں کھلوا سکیں گے، بلکہ وہ بھی شاید بہت مشکل ہو، بہت زیادہ جانی اور مالی نقصان ان کو برداشت کرنا پڑے گا، اور خدا نخواستہ اس دوران اگر کوئی بحری جہاز جو ہے وہ ڈوب جاتا ہے آبنائے ہرمز میں، پھر تو وہ راستہ مستقل بند ہو جائے گا تقریباً آپ سمجھیں کہ 1 سال کے لیے، کیونکہ اس جہاز کو پھر کاٹ کے نکالنا پڑے گا اور پھر اس کو کھولنا پڑے گا۔ یہ بہت ہی رسکی ایک آپریشن ہے، اسی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ وہ بالکل ابھی اس کی طرف کوئی تو اب بوٹس آن گراؤنڈ کی بات اسی لیے کر رہے ہیں، وہ میں اس پہ جنرل صاحب سے پوچھوں گی، مگر یوسف نذر صاحب آپ کے پاس آؤں اگر، تو پچھلے 33-34 دن کی جو جنگ ہے، آپ کو کیا لگتا ہے دنیا کی معیشت کہاں پہ کھڑی ہے؟ پھر بعد میں ہم پاکستان پہ بھی آتے ہیں، لیکن اس وقت کیا آپ کو لگتا ہے کہ معاشی اعتبار سے کس کا اپر ہینڈ ہے؟ آف کورس لگ تو اس وقت یہی رہا ہے کہ ایران جو چاہتا تھا، جو اس کی اسٹریٹجی ہے، اس کے اندر امریکہ اور پوری دنیا جو ہے ٹریپ ہو چکی ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ شکریہ بسمہ۔ دیکھیے اس وقت جو صورتحال ہے، جو اسٹریٹ آف ہارمز کی بات کی، 80-90% جو شپمنٹس جو ہیں وہ ڈاؤن ہیں۔ سعودی عرب نے کوشش کی ہے کہ وہ اپنی جو آئل پائپ لائن ہے، جو پھر آئل جو ہے ریڈ سی سے لے جاتی ہے، اس میں اس کی کیپیسٹی میں اضافہ کریں، لیکن وہ اس کی کیپیسٹی اتنی نہیں ہے کہ جو اسٹریٹ آف ہارمز سے شپمنٹس جاتے ہیں وہ اس کو کمپلیٹلی ریپلیس کر سکے، مشکل میں بھی 40% کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ دوسرا جو اس کا امپیکٹ ہے وہ ہے LNG پہ ہے۔ قطر جو سپلائی کرتا ہے، تقریباً دنیا کی جو سپلائیز ہیں 20% اسٹریٹ آف ہارمز سے گزرتی ہیں، تو گیس کا بھی، ہم آئل کی بات تو کرتے ہیں، گیس کا امپیکٹ بھی بہت زیادہ ہوا ہے۔ تو نتیجتاً جو آئل پرائس ہے وہ رفلی 50-60% جو اس جنگ کے شروع ہونے سے پہلے لیول تھا اس سے بڑھ چکی ہیں۔ امریکن اسٹاک مارکیٹ میں تقریباً کوئی ایوریج سے $5 ٹریلین جو ہے کا لاسز ہوئے ہیں، لیکن اس سے بھی جو زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اسٹاک مارکیٹ پہ تو ہیڈ لائنز میں، لیکن اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ امریکہ میں جو انٹرسٹ ریٹس ہیں وہ مارکیٹ میں ان میں اضافہ ہوا ہے، اور جب انٹرسٹ ریٹس میں اضافہ ہوتا ہے تو پھر جو مارٹگیج ریٹس ہیں جس سے امریکن پبلک اپنے ہاؤسنگ کو، اپنے گھروں کو فائنانس کرتی ہے، ان میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا فیکٹر ہے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے بڑا وریسم ہونا چاہیے۔ ابھی تک تو کوئی اتنا زیادہ کوئی ہیوج ڈیولپمنٹ نہیں ہوا ہے امریکن مارکیٹس میں، لیکن ٹرینڈ بہت نیگیٹو ہے۔ یورپ کی ان کو کوئی خاص پرواہ نہیں ہے، لیکن اگر یہ سلسلہ جاری رکھتا ہے تو نہ صرف امریکن اسٹاک مارکیٹ بلکہ جو ان کی انٹرسٹ ریٹس ہیں وہ ان کو ہرٹ کرے گا۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں یہ چاہتے رہے ہیں کہ وہ اپنے جو انٹرسٹ ریٹس ہیں ان کو فیڈرل ریزرو کم کرے، لیکن اب کمی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس لیے کہ انفلیشن بڑھ رہا ہے۔ تو اب رسک زیادہ یہ ہے کہ انٹرسٹ ریٹس بڑھیں گے۔ یہ جو کریٹیکل فیکٹر ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کس حد تک اس کو ٹالریٹ کرتے ہیں یا برداشت کر سکتے ہیں، اس لیے کہ جیسا کہ ابھی کہا گیا کہ ان کی مقبولیت تو یقیناً جو ہے بڑی سیویئرلی ہٹ ہوئی ہے، اور الیکشن بھی جو ہے نومبر میں آ رہے ہیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پاس اتنی گنجائش موجود ہے کہ وہ انٹرسٹ ریٹس کے اور بڑھنا افورڈ کر سکیں۔ اسی وجہ سے جو ان کی فرسٹریشن ہے وہ ظاہر ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ جو ایران کا ایک ملٹری سینس میں جو ہے وہ ان کو فرسٹریشن زیادہ ہے، اس لیے کہ وہ تو یہ کہتے ہیں اور اس میں یوسف صاحب بالکل ایک طرف تو وہ نقصان ان کا ہے، دوسری طرف میں پڑھ رہی تھی کہ یہ حیران کن ہے کہ ایران جو ہے وہ اس کی اکانومی بہتر ہو رہی ہے، ڈسٹرکشن تو ہو ہی رہی ہے مگر اکانومی ان کی بہتر ہو رہی ہے۔ اس کے اوپر ذرا بتائیے کہ کیا تیل ان کا زیادہ بک رہا ہے اور 18.2 بلین؟ جی، بات یہ ہے کہ ایران کا جو تیل جا رہا تھا اس کا زیادہ تر جو سب سے بڑا خریدار تھا وہ چائنا تھا۔ تو رپورٹس یہ ہیں کہ ان کو جو چائنا کی شپمنٹس ہیں اس میں اضافہ ہوا ہے اور ایٹ اے ہائر پرائس۔ تو اس کا مطلب یہ کہ جو کیش جو ان کے پاس آ رہا ہے وہ اس سے زیادہ ہے جو جنگ سے پہلے تھا۔ اس وجہ سے ان کو جو کیپیسٹی ہے جنگ جاری رکھنے کی وہ بڑھ گئی ہے، اس لیے کہ گیس میں تو وہ بالکل سیلف سفیشینٹ ہیں،
ان کو ضرورت ہی نہیں پڑتی، اس لیے کہ دنیا کے بہت بڑے ذخائر، ایکچولی ون آف دا لارجسٹ جو ہے گیس ریزرو ایران میں ہیں، تو اس کی کیپیسٹی جو ہے وہ بہتر ہوئی ہے اس وجہ سے کہ ایران ان کا چائنا ان کا سب سے بڑا بائر ہے، اور چونکہ انہوں نے چائنا کو سپلائز تو جاری رکھی ہیں. تو یہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ ایران، میں یہ نہیں کہوں گا کہ ان کی اکانومی اوورال بہتر ہوئی ہے، اس لیے کہ نقصانات بھی بہت ہوئے ہیں ریئلسٹکلی، لیکن جو گورنمنٹ کے پاس ریونیو آتا تھا کیش آئل کی ایکسپورٹ سے، وہ یقیناً یہ رپورٹس ہیں کہ اس میں اضافہ ہوا ہے. تو یہ ایک الگ کمپلیکیشن ہے. اور اس کے کنٹراسٹ کا ایک اور یہ ہے کہ جو گلف جو مارکیٹس ہیں، سعودی عربیہ، یو اے ای اور دوسرے جو کنٹریز ہیں، ان کی جو اسٹاک مارکیٹس ہیں اور جو بینکنگ مارکیٹس ہیں وہ اس ویزبلی بہت متاثر ہوئی ہیں اس وجہ سے. ایران میں تو خیر ان کا تو دار و مدار جو ہے اسٹاک مارکیٹ پہ یا بیرونی دنیا پہ اتنا نہیں رہا ہے سینکشنز کی وجہ سے. تو لیکن جو ایران کو توقع تھی کہ جو گلف کنٹریز جو ہیں اکنامک لاسز سفر کرنے کے بعد امریکہ پہ پریشر ڈالیں گی، تو اس وقت تو یہ لگتا ہے کہ صدر ٹرمپ کو کسی کے پریشر کی زیادہ پرواہ نہیں ہے، لیکن ان کو یقیناً بہت فکر ہے کہ امریکہ کے عوام، خاص طور پہ ان کے ووٹرز، ان کی اسٹریٹجی کو کیسے دیکھتے ہیں. اور وہ اس میں ان کو ابھی میں دیکھ رہی تھی سارے احمد، ان کے جتنے بھی، جو ابھی یوسف صاحب نے کہا، جتنے بڑے بڑے اخبارات ہیں وہ سب کے سب کہہ رہے ہیں کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا اس کے بالکل الٹ ان کی اسٹریٹجی ہے، اور وہ کوئی ایک بھی گول اچیو نہیں کر سکے جو کہ انہوں نے کہا تھا کہ اس حملے کے بعد وہ کر سکتے ہیں. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں 33ویں 34ویں دن اس جنگ کو، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے اپنی جو لوکل آڈینس ہے اس کو مطمئن کرنا کتنا مشکل ہوگا جبکہ مڈ ٹرم بھی بالکل سر پہ ہے؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں، دو ڈومینز کے اندر ہم اس جنگ کو دیکھ سکتے ہیں. اس کا ریجنل ایسپیکٹ جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے انہوں نے ایران کے سپریم لیڈر کو پچھلے 20 سال سے ڈیمونائز کرتے چلے آ رہے تھے. ان کی جو کیلکولیشن تھی کہ ہم جب ایران کے اوپر اٹیک کریں گے، سپریم لیڈر شہید ہوں گے، ڈیکیپیٹیشن ہوگی، تو اس کے بعد پورے امریکہ کے اندر ایک تو جشن منایا جائے گا اور ایون ایران کے اندر بھی جشن منایا جائے گا. لیکن وہ ایک گریو مس کیلکولیشن ثابت ہوئی. آپ نے جیسے خود بتایا کہ پاپولیرٹی 33% ہے. 82% امریکنز جو ہیں وہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ یہ امریکہ اور ایران جو ہیں یہ جنگ کریں، امریکہ ایران کے اوپر اٹیک کرے. اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کی ایک ہسٹوریکل ایونٹ ہے بہت بڑا، جس کو امریکن سول وار کہا جاتا ہے، جو کہ امریکن ہسٹری کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ ایک بینچ مارک کے طور پہ اس کو دیکھا جاتا ہے. اس سول وار کے دوران بھی 80 سے 90 لاکھ یعنی 8 to 9 ملین لوگ سڑکوں کے اوپر نہیں نکلے جتنے اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف سڑکوں پہ نکلے. آپ صرف اس کی گریوٹی کو امیجن کریں کہ آپ کا ملک جو ہے وہ ایک اور ملک کے ساتھ جنگ کر رہا ہے اور آپ کے کیپٹلز کے اندر جو ہیں اتنے بڑے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں. اس طرح کے سملر پروٹیسٹ سوویت یونین کے خلاف بھی ہوئے تھے جب وہ افغانستان کے اوپر اٹیک کر رہے تھے، ہٹلر کے خلاف بھی ہوئے تھے. اس طرح کے سملر پروٹیسٹ اس کی بنیاد رکھی گئی تھی جب وہ ایکسپینشنزم کی طرف، یعنی وہ باہر جا کے ملکوں میں جنگیں لڑا تھا. تو ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے اس وقت جو سب سے بڑی پرابلم ہے وہ ان کے گھر کے اندر جو پاپولیرٹی گر رہی ہے، اور اس پاپولیرٹی کو پھر الیکشنز، مڈ ٹرم الیکشنز کی وجہ سے اس پاپولیرٹی کے گرنے کو ٹرانسلیٹ کیا جا رہا ہے سڑکوں کے اوپر احتجاجوں کی شکل میں. ایک آپ منیسوٹا کے اندر آپ نے دیکھا برنی سینڈرز لیڈ کر رہے ہیں، نیو یارک کے اندر رابرٹ ڈینیرو جیسے جو لوگ ہیں وہ اس کو ان پروٹیسٹ کو ڈیل کر رہے ہیں. سو اس وقت یہ بہت بڑی پرابلم ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے کریٹ ہوتی چلی جا رہی ہے. عام طور پہ امریکہ میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ پہلے 1-2 سال 2.5 سال جب تک مڈ ٹرم الیکشنز نہیں ہوتے تب تک جو نیولی الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہوتا ہے اس کے پاس فری ہینڈ ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد جب کانگریس یا آگے پیچھے جو چینجز آتی ہیں الیکٹورل پروسیس کے اندر اور الیکٹورل انوائرمنٹ کے اندر، تو پھر وہ اپنی انٹرنل پالیٹکس کے اندر ہی جو پریزیڈنٹ ہے وہ باک ڈاؤن ہو جاتا ہے اور اس کی باہر کی طرف جو جنگیں کر رہا ہوتا ہے اس سے توجہ ہٹ جاتی ہے. سو ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے اس وقت جو ابھی بھی جو ان کی آج کی بھی اسپیچ تھی، دیٹ واز آلسو پرائمریلی ان کی اپنی انٹرنل آڈینس کے لیے تھی، اور وہ جو انٹرنل آڈینس اس وقت پریشر جنریٹ کر رہی ہے وہ بہت زیادہ پرابلمٹک ہو چکا ہے آلریڈی، اور آگے مزید پرابلمٹک ہوگا. اینڈ آئی تھنک وہ جو پریشر ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ آگے امریکہ اگلے 1 سے 1.5 ہفتے میں کیا اسٹریٹجی اختیار کرتا ہے ایران کو لے کے. ویری امپورٹنٹ. جیسا اب جیسے کہ آج واشنگٹن پوسٹ نے بھی رپورٹ کیا ہے، ان کی ایک بڑی ایک خوفناک ان کی سٹوری ہے
کہ یورینیم جو افسودہ ہے اس کے حصول کے لیے زمینی حملہ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. ایک طرف وہ خارق جزیرے پر اترنے کی بات کر رہے ہیں اور دوسری طرف یورینیم کو حاصل کرنے کی. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ آسان ہوگا امریکہ کے لیے اور پاسبلٹی کتنی ہے؟ کیا ڈرانے کے لیے ہے یا واقعی ایسا ہوگا؟ دیکھیں ود پریزیڈنٹ ٹرمپ تو کسی چیز کی بھی پاسبلٹی ہو سکتی ہے, وہ کچھ کر سکتے ہیں, بٹ انہیں اٹ از گوئنگ ٹو بی اے ویری ویری رسکی گیمبل. جی پریزیڈنٹ ٹرمپ کو 3 چیزوں پہ ڈیسیژن لینا ہوگا, اور وہ چیزیں گیمبل میں اس لیے اس کو کہتا ہوں کہ از ہی ریڈی فار دی جو بلڈ کی کاسٹ آنی ہے وہاں پہ اگر امریکن باڈیز جاتی ہے, دیٹ کاسٹ آف بلڈ, پھر ٹائم. آپ جب بوٹس آن گراؤنڈ کا یہ نہیں ہے کہ وہ 4 دنوں بعد, ونزویلا تو ہے نہیں کہ آپ نے پریزیڈنٹ اٹھانا اور لے کے چلا جانا, یا وہاں سے کوئی آپ نے ایک چیز اٹھانی ہے اور آپ کے ٹروپس آئیں جائیں. تو ٹائم پھر ان ٹرمز آف ویتنام آپ کے سامنے ہے, افغانستان آپ کے سامنے ہے, ایران ہے اپوزیشن میں, ان کے انڈیویجولز دے آر ویٹنگ. اینڈ تھرڈلی از دی کریڈیبلٹی آف دی یونائٹڈ اسٹیٹ فورسز. از ہی ریڈی کہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں نا, یہ تو ابھی وہ اس کا پلان ہے, اینڈ the first casualty of the strategy is always the plan in itself.